अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, अपने आज के शो में हम एक बहुत लैंडमार्क रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेट करती है पर्दा नशीन ख़वातीन और उनके प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से। ये जजमेंट बड़ी क्लियरली कहती है कि जहाँ पर भी पर्दा नशीन ख़वातीन से ट्रांजैक्शंस के तौर पर डील किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डीलिंग्स हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ की जाए। ये जजमेंट ये भी कहती है कि जहाँ पर भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस एक्चुअली टेक प्लेस करें, ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी नौयत के बारे में पर्दा नशीन ख़वातीन को जो है प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाए, उनकी कंसेंट इस हवाले से भी ली जाए। ये जजमेंट ये भी कहती है कि इस हवाले से इस तरह की ट्रांजैक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्दा नशीन ख़वातीन जो हैं अपने लिए इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस जो है वो भी सीख करें। जहाँ पे एटलीस्ट ऑन पेपर ये जजमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है, वहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना आसान या कितना मुश्किल होगा प्रैक्टिकली इस जजमेंट को इन्फोर्स करना। इसी इशू को अपने आज के शो में हम ज़ेरे बहस लाएंगे। इसके साथ साथ हम इस इशू पर भी बात करेंगे जहाँ पे पाकिस्तानी ख़वातीन एक नहीं बल्कि कई मसाइल फ़ेस करती हैं मुख्तलिफ अपने प्रॉपर्टी लॉ इशूज़ से मुतल्लिक़ा, चाहे वो डिस्पोजेशन के इशूज़ हों, चाहे वो विरासती हकूक़ को क्लेम करने के हवाले से हों, या फॉर दैट मैटर को ओनरशिप से रिलेट करते हों। किस तरह से इन मुख्तलिफ सिचुएशंस में ख़वातीन जो हैं वो कानून की मदद हासिल कर सकती हैं, इसी इशू को अपने आज के शो में हम ज़ेरे बहस लाएंगे। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। उन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उसामा खावर साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है बैरिस्टर मेहरुनिसा सज्जाद जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग। एंड वाया जूम लिंक हमें ज्वाइन करेंगे ज़ैन आबदीन साहब जो कि एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। उसामा, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है हम आपसे करें। हम सब ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्दा नशीन ख़वातीन की जब हम राइट्स की बात करते हैं तो इस हवाले से ये पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट नहीं है, बल्कि इस तरह से की और भी जजमेंट्स इन द पास्ट हमने देखी हैं कि वो आई हैं। तो इन सर्कमस्टांसिस में आप क्या समझते हैं देन कि फिर इस पर्टिकुलर जजमेंट की हमारे लिए क्या अहमियत या क्या सिग्निफिकेंस होगी? इस जजमेंट में जो हमारे लिए अहम बात यह है कि इस मुआशरे के अंदर जो ख़वातीन के राइट टू प्रॉपर्टी हैं, ख़ास तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको लैंड या घर कह सकते हैं, जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है, वो लॉ में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट कम है। और उस जो नॉन इन्फोर्समेंट या उन्हें डिप्राइव करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने फॉर्मल और इनफॉर्मल इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें एक ये होता है कि वो कहते हैं कि जी देखें, खातून ने आउट ऑफ लव अपने भाइयों को गिफ्ट कर दी, हिबा कर दिया, या कुछ उनके भाई जो हैं आमतौर पे मर्द हजरात, वो कभी भाई कभी मियाँ, उनके नाम से कुछ पावर ऑफ अटर्नी बना के और वो फिर उनकी लैंड ले लेते हैं, उनकी घर ले लेते हैं। तो हमारी अदालतों ने जब ये ट्रेंड एक कंसिस्टेंटली देखा तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया पर्दा नशीन खातून का, जो आम तौर पे और जो बड़ा कंसिस्टेंट है हमारे मुआशरे के मुताबिक कि अगर हमारी जो ख़वातीन हैं, चूँकि उन्हें अनफॉर्चुनेटली उनकी तालीम कम है, उन्हें मौके कम मिलते हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, उनका एक्सपोजर नहीं है, तो इसलिए उनके साथ फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये जजमेंट है, बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। मेहरुनिसा, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि इन्होंने बड़ा अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इस जजमेंट का, लेकिन जहाँ पे हम इस जजमेंट की बात करते हैं वहाँ पे आप जिस तरह के नाज़रीन की रहनुमाई करेंगी अभी, वहाँ पे हम ये समझते हैं कि बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि पर्दा नशीन ख़वातीन जब किसी को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे देती हैं तो जिस भी शख्स को देती हैं वो उस पावर को मिसयूज़ कर लेता है, उनको बताता नहीं कि वो प्रॉपर्टी की क्या ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जस्ट बिकॉज एक दफ़ा उसको इजाज़त दे दी गई होती है वाया दी पावर ऑफ अटॉर्नी कि वो ट्रांजैक्शंस जो है वो कर ले। तो यहाँ पे फिर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन क्या ड्रॉ की गई इस जजमेंट में कि वो क्या पैमाना है, वो क्या रूल्स हैं, वो क्या रेगुलेशंस हैं जो कि उसको फॉलो करने पड़ेंगे एक दफ़ा अगर उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल भी जाता है किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में इंगेज करने के लिए। जस्टिस आयशा ने ये बात की है कि इवन इफ़ एक औरत ने अपनी जनरल पावर ऑफ अटर्नी किसी और को दे दी है, चाहे वो एक रिलेटिव ही ना हो, इस केस के अंदर उनके भांजे थे आई बिलीव जिन्हें जनरल पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट हुई बिल्कुल एग्जीक्यूट हुई थी उनके फेवर में। लेकिन इस जजमेंट के तहत अब ये प्रिंसिपल है कि हर कोर्ट जो है वो एक प्रिंसिपल ऑफ कॉशन एक्सरसाइज करेगा, और इवन अगर एक औरत ने जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे दी है फिर भी
یہ برڈن آف پروف جس کے فیور میں وہ پاور آف اٹرنی جس انسان کو دی گئی ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ ایویڈنس ہو اور وٹنسز کے سامنے کوئی بھی اگر اس پراپرٹی پہ وہ ٹرانزیکشن یا سیل ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس خاتون کے نالج میں ہونا یہ پہلی بات بہت ضروری ہے. نمبر 2 ان کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ جو اس سیل سے کنسیڈریشن یا کوئی بھی پیسے جو وصول کیے گئے ہیں وہ اس خاتون کو ملے ہیں اور اس کی گواہی جو ہے وہ وٹنسز دیں گے, بیکاز بہت دفعہ ہوتا تھا کہ وہ پیسے ریسیو ہو جاتے تھے اورل زبانی جو ہے وہ سیل ہوئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت یہ ضروری ہے کہ آپ یہ بھی ایویڈنس پروڈیوس کریں کہ آپ نے اس خاتون کو ایک ایسی زبان میں جو وہ فلی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں اور سمجھتی ہوں, آپ ہر پہلو اس ٹرانزیکشن کا ایکسپلین کریں, انہیں پتا ہو کہ ان کی پراپرٹی کس بائر کو بیچی جا رہی ہے اور انہیں ہر ڈیٹیل کا اس ٹرانزیکشن کا ان کے کنسنٹ میں ہو اور وہ فریلی اس میں ان کی مرضی شمار ہو. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ اس چیز پر بھی اسٹریس کیا گیا ہے ان دا ججمنٹ کہ ان کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایڈوائس جو ہے وہ سیک کر سکتی ہیں. آپ کی طرف آؤں گی زین صاحب, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس ججمنٹ کو ایک بہتر طریقے سے انفورس کرنے کے لیے, وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ اے ویری بیسک لیول ہم یہ بھی انشور کریں ایز اے سوسائٹی کہ ہمارے معاشرے میں جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرے. تو آپ کس طرح سے ایٹ ون اینڈ خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ اینڈ ایٹ دی ادر اینڈ جینڈر ایکوالٹی کی بہتر جو ہے پروویژن کو دیکھتے ہیں سچ دیٹ ہم اس طرح کی پروگریسو ججمنٹس کو ان ٹرن جو ہے وہ انفورس کر سکیں؟ ہم بات کریں گے جسٹس عائشہ ملک کی اس ججمنٹ کی جو کہ بہت ہی پروگریسو ججمنٹ ہے. اور جینڈر ایکوالٹی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے انسیکیور پراپرٹی رائٹس ایک اہم خطرہ ہیں جن سے خواتین کو ان کی پراپرٹی کے رائٹ سے محروم رکھا جاتا ہے. وہ خواتین اکنامک اپرچونٹیز, فائنینشیل سروسز اور ڈیسیجن میکنگ پاور سے بھی قاصر رہتی ہیں. جب خواتین کو ان کی جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے تو ان میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے, خاندان میں اس کو ترقی نہیں ملتی اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے وہ سرمایہ کاری نہیں کر پاتی. جب ان کے پاس پیسے کی کمی ہوگی تو وہ اپنے اثاثے بھی نہیں بنا پائیں گی جو کہ مستقبل میں ان کے کام آتے ہیں. یہ چیز خاص طور پر دیہی علاقوں میں بہت کامن ہے جہاں پر باپ کی جائیداد بیٹے کو منتقل کر دی جاتی ہے. اس کی وجہ معاشرتی رسم و رواج اور تعلیم کی کمی ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورت کو وراثت سے محرومی کی شکل میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہمیں اپنی سوشل اور اکنامک ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ یقینی بنانا لازمی ہے کہ خواتین کو ایکول پراپرٹی رائٹس ملیں جس سے وہ معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اور جہاں تک بات اس ججمنٹ کی ہے, اگر معاشرے میں اس طرح کے قوانین کو لاگو کر دیا جائے تو خواتین کو ان کے مساوی حقوق دلوانے اور میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے, اور خواتین کو ان کی جائیداد کے حق سے محروم کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. جی بالکل زین صاحب, بیکاز اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام ایشوز جو ہیں ایٹ اے ویری بیسک لیول سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ بہت ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں, جس میں آپ کی طرف آؤں گی. اسامہ صاحب, آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے بھی کچھ اقدامات لیے تھے؟ جی, اس میں سندھ گورنمنٹ کے 2 بڑے اہم اقدامات ہیں اور جس کا پھر ایویڈنس بھی ایمرج کیا. ایک تو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انیشلی انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ اور انہوں نے خواتین کو بنیادی طور پہ وہ جو پیسے ملتے تھے وہ دیے. اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا پلان سٹارٹ کیا. انہوں نے لینڈ لیس خواتین کو جو اسٹیٹ لینڈس تھی وہ دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2013 کی ایک اسٹڈی ہے جس میں ایک اسٹڈی کے مطابق کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے انسیڈنسز ہیں اور خواتین کی جو لٹریسی ریٹ ہے, ایسی خواتین جن کے پاس یہ دونوں اختیارات تھے پیسے کے, وہ کم ہو گیا, اور جن کے پاس زمین تھی, ڈومیسٹک وائلنس ڈریسٹکلی جو ہے وہ کم ہوا. بیکاز اکنامکس ایز وی آل انڈرسٹینڈ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہیں پہ کسی بھی معاشرے میں خواتین کا جو ایک اسٹیٹس ان دا سوسائٹی اس کو اسٹرینتھن کرنے میں. آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسکلی جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم پرٹیکولرلی اس ججمنٹ کی بات کرتے ہیں بیرسٹر صاحبہ, تو برڈن آف پروف جو ہے اس کا بھی بہت ایک اہم نقطہ عدالت کے سامنے اٹھایا گیا تھا.
تو کویسچن یہ رائز کرتا ہے کہ جہاں پہ دو کنفلکٹنگ ورژنز آتے ہیں، ایک طرف پردہ نشین خواتین کلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، اور دوسری طرف جو ہے دوسری پارٹی آبویسلی اس کو فار آبویس ریزنز نیگیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ کس کے اوپر یہ برڈن آف پروف لائے کرتا ہے کہ وہ پروف کرے کہ نہیں بھئی اس نے تو بونا فائیڈی ایکٹ نہیں کیا، اس نے بونا فائیڈی ایکٹ کیا؟ اس ججمنٹ کے اندر بیسیکلی کہا گیا ہے کہ جس بندے کے فیور میں پاور آف اٹرنی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، برڈن آف پروف اس پہ لائے کرتا ہے کہ وہ پروف کرے. اور ججمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ صرف جنرل پاور آف اٹرنی ایگزیکیوٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ان اینڈ آف اٹ سیلف کہ اس عورت کی انٹینشن، پردہ نشین خاتون کی انٹینشن اور کنسینٹ پروو پاور آف اٹرنی نہیں کرتی. پاور آف اٹرنی ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد بھی یہ اس بندے کے اوپر لازمی ہے جسے پاور آف اٹرنی دی گئی ہے کہ وہ آگے اس پراپرٹی کے ساتھ جو بھی ٹریٹمنٹ کر رہے، سیل کر رہے، کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہے، تو وہ اس پردہ نشین خاتون کی اجازت سے کرے، انہیں یہ پتا ہو کہ وہ اسپیسیفک بائر کون ہے ان کی پراپرٹی کا، اور وہ وٹنسز کے سامنے یہ سارا ہو. اور یہ بھی یہاں تک آ گیا ہے اور ان کو پیسے کی وصولی جو ہے وہ بھی وٹنس اس کو وٹنس کریں، اور یہ پیسے اس خاتون نے وصول کیے ہوں. کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ پاور آف اٹرنی جسے دی گئی ہوتی ہے وہ اورل اگریمنٹ کر کے پیسے لے لیتے ہیں. بالکل وہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ کورٹ میں آ کے کہتے ہیں میں نے تو دے دیے تھے. بالکل. سر میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے بیسکلی جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم خواتین کے ویریس پراپرٹی رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کیسز مور دین ون خواتین جو ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو ان کے وراثتی حقوق سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے کیسز میں وہ کس طرح سے گفٹس کی طرف یا ولز کی طرف جو ہے ٹرن کر سکتی ہیں سچ دیٹ کہ وہ انشور کریں کہ وہ پراپرٹی ایکوائر کر لیں؟ ایسی صورتوں میں جہاں خواتین کو ان کے وراثت سے، حق سے محروم رکھا جاتا ہے، وہاں ہبہ یا ولز کے تھرو جائیداد کی منتقلی ایک بہتر حکمت عملی ثابت ہوتی ہے. اگر ہم والدین یا جائیداد کے مالکان کو یہ ترغیب دیں کہ وہ ایسی وصیت تیار کریں جس میں خواتین کو وراثت سے اور ان میں اس کا جائز حصہ دیا جائے، تو ایسے ان عورتوں کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ تحفے کے طور پر وہ خواتین کو ان کے وراثتی حقوق میں ان کی زندگی میں دینا آسان ہوں گے. ایسے ولز، ایسے ہبہ کے ذریعے خواتین کو جائیداد سے محروم رکھنا مشکل ہوگا. اس طرح اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ خواتین کو ان کی جائیداد میں قانونی حصہ فراہم کرنے کے لیے ایک لیگل اویئرنیس کمپین اور ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے، تاکہ جائیداد اور ولز یا ہبہ کے ذریعے منتقلی میں موجود قانونی پیچیدگیوں کو بھی کم کیا جا سکے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یہاں پہ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم گفٹس کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ولز کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنے کمپلیکسٹیز کے ساتھ آتے ہیں جس کو آپ میرے خیال ہے بہتر ایکسپلین کر سکیں گے بطور ایک وکیل. بیکاز ول کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن پارٹ آف یور اسٹیٹ دے سکتے ہیں، اور گفٹ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ قانون میں جو دی گئی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ کمپلائی کریں تاکہ وہ قانون کے نظریے میں جو ایک ویلڈ گفٹ کنسیڈر کیا جائے. جی ایڈوانسمنٹس ہونی چاہیے، اور فار ایگزامپل ٹیکنالوجیکل کچھ انٹرونشنز کین بی ویری ہیلپفل. تو اگین میں آپ کو سندھ کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ سندھ میں خواتین کی جو لینڈ اونرشپ ہے وہ 20% ہے، 20% آف وچ از ہائر دین نیپال، انڈونیشیا، ہمارے ہمسائے میں ایران وغیرہ. اس کی ون آف دا پرائمری ریزنس کہ جب ادھر لینڈ ریکارڈ جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ہوئے تو خواتین کی جو اونرشپ ہے وہ اسٹریم لائن ہو گئی. ٹیکنالوجی اور اس طرح کے جو پہلے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے قوانین ہونے چاہیے جو ایک فریکوینٹلی مسچیف ہے ویلز کا، گفٹس کا، ان چیزوں کو وہ ایبسلوٹلی بین کر دے. ایک پرپوزل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کو وراثت میں حصہ مینڈیٹری ملے گا، اس کے اندر کسی اور انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہو. جی بالکل اسامہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ بھی آئی تھی اس حوالے سے، جس میں بڑی کلیئرلی یہ بات کی گئی تھی کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اس کی ڈیو شیئر فرام دی انہیریٹنس سے ڈپرائیو نہیں کر سکتا، بیٹوں کو جو ہے اس کا شیئر گفٹ کر کے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں کورٹ کے لیول پہ تو بڑی کلیئر ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے اپنے معاشرتی رویوں پہ جو ہے کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم پریکٹیکلی ان تمام ایشوز
ایشوز کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کس طرح سے ہم سسٹم میں تبدیلی لا سکتے ہیں سچ دیٹ کہ خواتین کو اپنے وراثتی حقوق کلیم کرنے میں زیادہ آسانی ہو؟ بیکاز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان دا پاسٹ فیو ایئرز جو ہے ایک سیپریٹ باڈی بھی بنائی گئی ہے امبڈس پرسن کی، جو کہ انہیریٹنس کے کیسز بھی سنتی ہے خواتین کی. جو پنجاب انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی ایکٹ، پراپرٹی رائٹس ایکٹ آیا تھا 2021 میں، اس نے امبڈس پرسن جو ہیں انہیں اختیار دیا تھا کہ کوئی بھی بندہ خاتون کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے ان کے پراپرٹی میٹر سے ریلیٹڈ، پرووائڈیڈ کہ کوئی سول پروسیڈنگز اس پراپرٹی کے متعلق پینڈنگ نہ ہو، اور یا وہ امبڈس پرسن خود بھی آن ہر اون انیشیٹ کر سکتے ہیں کوئی کمپلینٹ اس حوالے سے، جو کہ ایک طرح کا سو موٹو ہوگا. ایک بالکل. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کورٹس کے اندر 30 40 50 سال ایک لٹیگیشن جو ہے وہ پھنسی رہتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاتون اگر انیشیٹ بھی کرتی ہیں لٹیگیشن تو ان کی زندگی کے اندر وہ اپنی رائٹ فل جو ان کی چیز ہے اس کا پھل وہ انجوائے نہیں کر سکتی، اور ان کی جنریشنز پہ پرابلم ٹریول کر جاتے ہیں. اور ادھر امبڈس پرسن کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا الیگل ڈسپوزیشن ہوئی ہے ان کی پراپرٹی کی، اور اگر معاملہ سیدھا سادہ ہے تو بہت سپیڈی، اور یہ ہوئے ہیں کافی کیسز ریزالو ہوئے ہیں، اور ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ریلیونٹ جو بھی گورنمنٹ فنکشنریز ہیں یا آپ کی جو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، یا اگر کوئی قبضہ ہوا ہے تو وہ واٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن وہ اس میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کر سکتی ہیں. بالکل. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کورٹ سے ڈکری یا آرڈر آ جاتا ہے لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ مختلف برانچز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی جو انوالوڈ ہوتی ہیں. بالکل. اس میں ایٹ لیسٹ یہ ہم انشور کر سکتے ہیں کہ جو کہ سمپل کیسز ہوں ان کو تو ایٹ لیسٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو ہے امبڈس پرسن رائٹلی سو جو ہے وہ سالو کر سکتی ہے. آپ کی طرف آؤں گی زین صاحب، آپ سے بیسکلی جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ پریسنگ چیلنجز کی، تو آپ کے نظریے میں وہ کون سے سب سے زیادہ مسائل ہیں جن سے خواتین دو چار ہو سکتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنی سنوائی کروائیں یا انصاف کی حصولی جو ہے اس کو یقینی بنائیں؟ پاکستان میں خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں جائیداد کے حصول اور اس سے نمٹنے کے لیے جو جائز حقوق کی راہ میں سب سے اہم رکاوٹیں ہیں وہ قانونی، ثقافتی اور سماجی عوامل کے پیچیدہ گٹھ جوڑ سے پیدا ہوتی ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر جو امتیازی قوانین مرد وارثوں کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. مزید برآں جو محدود قانونی آگاہی اور انصاف کی خدمات تک رسائی خواتین کے لیے اپنے حقوق پر زور دینا یا جائیداد کے غیر منصفانہ طریقوں کو چیلنج کرنا مشکل بنا دیتی ہے. یہی خواتین کو خاص طور پر محدود نقل و حرکت، معلومات تک رسائی جو کہ بہت کم ہے، اور خاندان کے مردوں پر زیادہ انحصار کی وجہ سے زیادہ تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ امتیازی طرز عمل کو چیلنج نہیں کیا گیا تو خواتین کی ضروری تعلیم و تربیت نہیں ہو پائے گی، اور جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہوگا. جی بالکل زین صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف اویئرنیس کو پرائرٹائز کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی آؤٹ ریچ جو ہے اس پر بھی فوکس کریں. جس میں آپ کی طرف آؤں گی، اس سے پہلے کہ ہم شو کے کنکلوژن کی طرف چلیں، آپ سے بیسکلی جاننا چاہوں گی کہ اوور آل پھر اگر ہم سم اپ کریں آج کا شو تو وہ کون سے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہمیں لینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ سوشل لیول پہ ہوں، چاہے وہ ایٹ اے سوسائٹل لیول ہوں؟ جی آئی تھنک اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اسٹیٹ کو ایکٹیو انٹرسٹ لینا پڑے گا اور ایڈمنسٹریٹو انٹرونشنز کرنی پڑیں گی، جس کے تھرو فار ایگزامپل خواتین کو ان کو اپنے حقوق لینے کے لیے دروازے کھٹکھٹانے نہیں 50 سال نہیں چاہیے. خواتین کے لیے اسٹیٹ کو خود فار ایگزامپل لینڈ ریکارڈز وہ ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں، جیسے کوئی فوتگی ہو فار ایگزامپل انہیریٹنس کے حوالے سے تو آٹومیٹکلی نادرا کے پاس اور باقی ایجنسیوں کے پاس ریکارڈ ہے، وہ آپ کو زمین دے دیں. اس میں آپ کی طرف آؤں گی اینڈ بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو آپ سے بیسک کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی جو کہ عام طور پہ بہت زیادہ لوگ ریز کرتے ہیں. ایک یہ سچویشن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی جس کی وہ ایک اکیلی اونر نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی کو اونرز موجود ہیں، وہ بیچنا چاہتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک کو اونر جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہنڈرنس کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے کیسز میں پھر ان کے پاس کیا لیگل ریکورس ہے؟ اگر یہ ریزیڈینشیل یا کمرشل پراپرٹی ہے پھر سول کورٹ کی جورسڈکشن آ جاتی ہے،
اور اگر یہ ایگریکلچرل پراپرٹی ہے تو پھر ریونیو آفیسر کی جورسڈکشن آتی ہے. اب اس میں آپ ایک پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ ہے 2012, اس کے سیکشن 4 کے تحت ایک سوٹ فار پارٹیشن جو ہے آپ وہ درج کرتے ہیں کورٹ میں, ریگارڈلیس آف ویدر کہ سارے کو اونرز کی اگریمنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا پروسیس سیم ہی ہے. سارے کو اونرز جو ہیں اس سوٹ میں ڈیفینڈنٹس بنتے ہیں, آپ سارے ریلیونٹ ڈاکیومنٹس جو ہیں اٹیچ کرتے ہیں, پھر عدالت نوٹسز کرتی ہے سارے جو کو اونرز ہیں انہیں, پھر پہلے عدالت ٹائٹل جو ہے کویسچن آف ٹائٹل وہ اسٹیبلش کرتی ہے کہ کیا ٹائٹل کلیئر ہے کہ نہیں ہے, ایگزیکٹلی یہ پراپرٹی ان کو بلانگ کرتی ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد آپ پھر عدالت یہ دیکھتی ہے جب ٹائٹل اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کو اونر ہے اور کوئی اور ان کی پراپرٹی سے انہیں بے دخل کر دیا ہوا ہے اور وہ انجوائے اپنی پراپرٹی نہیں کر سکتی, تو اس میں کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ جو وہ کونر ہیں جو لیگلی ڈسپوزیس انہیں کیا ہے وہ پروفٹس جو اس پراپرٹی سے انجوائے کر رہے تھے یا اگر اس پراپرٹی میں رہ رہے تھے تو پھر وہ جو سم ہے وہ انہیں دینا پڑتا ہے ان کو جنہیں بے دخل. بالکل بیرسٹر صاحبہ, اس میں آپ کی طرف آؤں گی, اس سے پہلے کہ ہم شو کا اختتام کریں آپ سے جاننا چاہوں گی تو اوور آل پھر آپ کی کیا سجیشنز ہوں گی کہ ہم کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی پروگریسو ججمنٹس کو جو ہے ایک بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کریں. پراپرٹی تک خواتین کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں سوسائٹی لیول اور حکومتی سطح پر ایک وسیع انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جائیداد کی منتقلی میں جینڈر ایکوالٹی کو دور کرنے کے لیے قانونی اصلاحات اس لیے ضروری ہیں تاکہ وومنز ایکول پراپرٹی رائٹ انجوائے کر سکیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دیہی اور شہری لیول پر اویئرنیس کمپین رن کی جائے تاکہ خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں پراپر آگاہی حاصل ہو, اور یہ کہ ان حقوق کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. حکومتی سطح پر اور قانونی امداد کے لیے ہم مراکز قائم کر سکتے ہیں, جیسا کہ ایک ہیلپ لائن بھی متعارف کی جا سکتی ہے, اور دوسرا اکنامکلی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے انہیں ہنرمند بنایا جائے اور انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز بھی بڑھائی جائیں تاکہ وومن اکنامکلی امپاور ہو سکیں. اور اس کے علاوہ خواتین کو جائیداد میں سرمایہ کاری کرنے سے چھوٹے کاروبار شروع کرنے چاہیے, اور اس میں مدد دینے کے لیے ہم مائکرو فائنانس اور کریڈٹ سسٹم متعارف کرا سکتے ہیں. اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہم زمین اور جائیداد سے متعلق جتنی بھی فیصلہ سازی ہے اس کے عمل میں ان کی آواز سنی جائے. مقامی اور سماجی اور حکومتی جو ادارے ہیں ان میں خواتین کی نمائندگی کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ ایکول پراپرٹی رائٹ حاصل کر سکیں گی. ساتھ ساتھ بہت سی جو پاورفل سینسٹائزیشن کمپنیز ہیں یا پاورفل سپورٹ نیٹ ورکس ہیں, ان کی مدد سے ہم جنرل نارمز کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ایکول پراپرٹی رائٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل زین صاحب, اور اسی نوٹ پہ اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ اسامہ, تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحبہ, اینڈ تھینک یو سو مچ زین صاحب. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا یہ شو دیکھا جس میں ہماری یہ بیسک کوشش تھی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی پردہ نشین خواتین کے رائٹس کے حوالے سے کیا ججمنٹ آئی ہے. یہ ججمنٹ جو ہے بڑی کیٹیگوریکلی کہتی ہے اور مینڈیٹ کرتی ہے کہ جہاں پر بھی پراپرٹی کے حوالے سے ڈیلنگز ہوتی ہیں پردہ نشین خواتین کی, وہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے انشور کرنا کہ ان تمام ڈیلنگز کو کوششلی کیا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ججمنٹس کو انفورس کریں تو ہم نہ صرف اس حوالے سے میس اویئرنیس کریٹ کریں بلکہ جو لا انفورسمنٹ کے ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو بھی اس طرح کی ججمنٹس, رادر پروگریسو ججمنٹس کے بارے میں جو ہے ایکولی سینسٹائز بھی کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.